बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन रिपब्लिक पॉलिसी अपने कंसोलिडेटेड सर्विस को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम टेस्ट केस के तौर पे ज़िला बखर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर एडमन जो हमारे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं वो भी बखर से हैं। तो हमने चाहा कि आज बखर के बारे में बुनियादी मालूमात ली जाए। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद छीना साहब हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इलेक्शन के मामलात को लेके। हम बखर की बात करते हैं। NA-91 जो कलूर कोट दरिया खान तहसील पर मुश्तमिल है और कुछ एरियाज़ बखर तहसील के भी हैं। जी मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब, आप ज़रा जो NA-91 है इसके बारे में बताइएगा। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी NA-91 बखर 1, जिस तरह आपने बताया कि ये तहसील कलूर कोट और तहसील दरिया खान पर मुश्तमिल है, तो यहाँ से कौमी असम्बली के लिए जो PMLN की तरफ से अब्दुल मजीद खनान खेल साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और PTI की हमायत याफ्ता यहाँ पर सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, और जबकि जो IPP की तरफ से सईद अकबर निमानी, उन्होंने वो IPP का टिकट तो नहीं लिया, लेकिन सईद अकबर निमानी आज़ाद हैसियत में यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। जबकि वो तहसील मनकेरा से सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं NA-92 के नीचे, लेकिन यहाँ NA-91 में वो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। 2018 के नतायज पे जाएँ तो यहाँ से सनाउल्लाह खान मस्ती खेल जो थे वो कोई 30,000 वोटों की अक्सरियत से लीड से MNA मुंतखब हुए थे। तो अब भी काफ़ी कह लें कि क्राइसिस से गुजरने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको इजाज़त मिली है और वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जो इस वक्त तक की पोजीशन है, तो मुकाबला अब्दुल मजीद खनान खेल और सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के दरमियान है। सईद अकबर निमानी जो आज़ाद हैसियत में है वो मुकाबले में कहीं तीसरे नंबर पे या उससे नीचे कहीं जाएंगे। मेन मुकाबला जो है वो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल और अब्दुल मजीद खनान खेल के दरमियान है। और यहाँ पर जो इस वक्त तक की पोजीशन है उसमें सनाउल्लाह खान मस्ती खेल का पलड़ा काफ़ी भारी है। जमाल साहब, आपसे क्वेश्चन है कि पिछली दफ़ा उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे 1,21,109 वोट लिए थे, और जो अब्दुल मजीद खान साहब थे उन्होंने 91,821 वोट लिए थे, तो 30,000 का फ़र्क था। अब मलिक साहब, हम बात करते हैं अपनी मेथोडोलॉजी के बारे में, क्योंकि हम जो भी रिव्यू या जायज़ा दे रहे हैं वो अपनी मेथोडोलॉजी के तहत दे रहे हैं। बखर में पॉपुलर वोट 55% जो हमने सर्वे करवाया था, और जो ट्रेडिशनल वोट है वो 45 है। अब ट्रेडिशनल वोट कम हुआ है, एक दौर में यहाँ पे ट्रेडिशनल वोट बहुत ज़्यादा था। अब पॉपुलर वोट जो 55% है उसमें PTI 54% पे थी, PMLN 22% पे थी, अदर्स भी 23% थे। अब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब जो पॉपुलर वोट में तो PTI आ गए, अब जो ट्रेडिशनल वोट है उसके बारे में भी बता दें, यहाँ कौन से ग्रोह हैं, कौन सी बरादरियाँ हैं, कौन से धड़े हैं, ताकि उसके ऊपर हम बात कर सकें। जी शुक्रिया। एक तो मैं नादरीन को ये बता दूं कि बखर डिस्ट्रिक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की तहसील थी, जो 1982 में इसको ज़िले का दर्जा मिला। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो मियांवाली का जो ट्रेंड है, जो मियांवाली की पॉलिटिकल वेव है, उसका असर बखर पर भी होता है। और ख़ास तौर पे जो NA-91 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बिल्कुल मियांवाली से मुतसिल है। कलूर कोट, दरिया खान और जंडावाला ये एरिया जो है, तो इस पे आपको जो मियांवाली की पॉलिटिकल वेव का इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ भी नज़र आएगा। यहाँ पर पॉपुलर वोट के साथ साथ जो ट्रेडिशनल वोट है वो में भी आप उसको पॉपुलर वोट का एक हिस्सा या उसमें उसकी परसेंटेज ज़्यादा आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जब आते हैं हम बखर 2 पे, NA-92 बखर 2 जो तहसील मनकेरा और तहसील बखर पे मुश्तमिल है, तो वहाँ पर जो पॉपुलर वोट की परसेंटेज है वो बखर शहर की हद तक तो आप उसको अहमियत दे सकते हैं। जब आप तहसील मनकेरा में या उसके जो देहाती इलाकों में आते हैं तो वहाँ पे प्योरली ट्रेडिशनल वोट जो है उसकी तादाद ज़्यादा है, और फिर ट्रेडिशनल वोट ही वहाँ पे मैटर करता है। और यही वजह है कि यहाँ पर अक्सर
جو کینڈیڈیٹس جیتے بھی ہیں تو وہ آزاد حیثیت میں جیت کے تو پھر وہ کسی جماعت کا حصہ بنتے ہیں. لیکن یہاں پر NA-92 میں افضل ڈھانڈلہ صاحب لاسٹ ٹائم PTI کی ٹکٹ سے MNA منتخب ہوئے تھے. پھر یہ جو نامی گرامی سندھ ہاؤس میں جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے PTI کے, یہ بھی ان میں شامل تھے. تو اب بھی ان کو PMLN کی مکمل سپورٹ حاصل ہے, لیکن PMLN نے یہ یہاں پہ ٹکٹ ایوارڈ نہیں کیا. تو یہ اوپن چھوڑا ہوا ہے کہ NA-92 پہ نہ قومی اسمبلی میں کسی کے پاس PMLN کا ٹکٹ ہے, اور نہ ہی نیچے جو صوبائی اسمبلی کے پینل ہیں نہ ہی وہاں کسی نے PMLN کا ٹکٹ لیا ہے. اور یہی پوزیشن جو 92 پہ آپ جائیں گے تو اگین وہ ٹریڈیشنل ووٹ کے سہارا لیتے ہوئے کہ رشید اکبر خان نعمانی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں آزاد حیثیت میں. گو کہ سعید اکبر نعمانی صاحب اور رشید اکبر نعمانی صاحب یہ IPP کا حصہ ہیں, لیکن IPP کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑ رہے, یہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ملک صاحب اگر 2018 کا الیکشن کا رزلٹ دیکھا جائے 92 کا, تو افضل خان صاحب جو PTI کی طرف سے افضل خان ڈھانڈلہ صاحب ان کو 1,39,277 ووٹ ملے تھے. رشید اکبر نعمانی صاحب کو 1,34,809 ووٹ ملے تھے. اور یہ جو 4 سے 5,000 ووٹوں کا فرق تھا, اس میں ظاہر ہے افضل خان ڈھانڈلہ صاحب کو PTI کے ووٹ میں ملے گی. دین اگین کیونکہ ہم بائیفرکیٹ کرتے ہیں پاپولر ووٹ کو اور ٹریڈیشنل ووٹ کو, اب یہ دونوں آزاد ہیں افضل خان اور رشید اکبر نعمانی صاحب. کیونکہ ہم اس حلقے کے بارے میں زیادہ بات کریں گے, پہلے حلقے کے بارے میں آپ نے کہہ دیا ثناء اللہ مستی خیل صاحب اور ان کے سارے پینل کو برتری حاصل ہے. اچھا, اب اس حلقے میں اب 3 ٹیئر ہے. یہاں پہ وحدت المسلمین کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ PTI کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہیں ظہیر نقوی صاحب. جی, ظہیر نقوی صاحب, افضل خان ڈھانڈلہ صاحب ہیں, رشید اکبر نعمانی صاحب ہیں. اور اس میں آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو نیازی اور عوان اور جو دوسری فیملیز میاں والی سے مائیگریٹ ہو کے آئی ہیں, ابھی بھی وہ پولیٹیکلی اور کلچرلی جو ہیں وہ میاں والی سے ہی ایفیلیٹڈ ہیں. ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی, آپ نے درست فرمایا کہ رشید اکبر نعمانی صاحب اور افضل ڈھانڈلہ صاحب کا جو 2018 کے الیکشن میں تو وہ 4,000 سم تھنگ یا 5,000 کہہ لیں کہ ووٹوں کے فرق سے ڈھانڈلہ صاحب جیتے تھے. تو اب بھی ایک بات میں یہاں پہ ناظرین کو بتا دوں کہ جن جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ کے یا پارٹی کو کہہ لیں کہ وفاداریاں تبدیل کی ہیں, تو لوگوں نے اس کو ڈسکریج کیا ہے. کہ آپ کے سامنے ہے کہ سعید اکبر نعمانی صاحب PTI کو چھوڑ کے PMLN میں گئے تھے, تو جب یہاں پہ بائی الیکشن ہوا تو عرفان اللہ خان نیازی صاحب نے بڑے واضح مارجن سے سعید اکبر نعمانی کو شکست دی تھی, کیونکہ لوگوں نے اس ٹرینڈ کو کوئی اچھا نہیں جانا تھا. اور اسی سچویشن کا سامنا ڈھانڈلہ صاحب کو بھی ہے کہ وہ PTI چھوڑ کے PMLN میں چلے گئے تھے. ابھی وہ PMLN کا ٹکٹ پہ تو الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر رہے, لیکن PMLN کی ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے. اس اعتبار سے کہہ لیں کہ جو PTI کا پاپولر ووٹ ہے وہ جتنا کاسٹ ہوتا ہے تو وہ تو نقوی صاحب کو جائے گا, وہ تو ظاہر ہے نہ رشید اکبر نعمانی کی طرف جائے گا اور نہ ہی ڈھانڈلہ صاحب کی طرف جائے گا. لیکن اگر آپ یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ مین جو کمپٹیشن ہے وہ رشید اکبر نعمانی اور ڈھانڈلہ صاحب کے درمیان ہے, تو جو نقوی صاحب ہیں جو PTI کے حمایت یافتہ امیدوار وہ تیسرے نمبر پہ جائیں گے. تو مین کنٹیسٹ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے, اور ان دونوں میں سے ڈھانڈلہ صاحب کو اس بات کا سیٹ بیک ضرور ہوگا. وہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے یہ 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے PTI کو چھوڑ کے تو PMLN کے کیمپ میں چلے گئے تھے PDM کی گورنمنٹ میں گورنمنٹ فارم کروانے کے لیے. تو اس وجہ سے لوگ تھوڑا سا اس قسم کی جو ٹرینڈز ہوتے ہیں, اس قسم کی ٹینڈنسی کو ڈس لائک کرتے ہیں. ملک صاحب ذرا کوئک فائر کرتے ہیں, ہم اپنی میتھڈالوجی سے حلقہ NA-92 جو ہے وہ گزارتے ہیں. 50% یہاں پہ پاپولر ووٹ ہے اور 50% ٹریڈیشنل ووٹ ہے. اب جو ڈھانڈلہ صاحب ہیں اور جو نعمانی صاحب ہیں انہوں نے ٹریڈیشنل ووٹ سے لینا ہے نا, 50% جو ٹوٹل ووٹ ہے ادھر سے انہوں نے ووٹ لینا ہے. ہاں, کیونکہ نون لیگ نے اوپن سیٹ کی ہوئی ہے, جو نون لیگ کا ووٹ بینک ہے 20% کے قریب, اور جو ادرس کا ہے 25% کے قریب, ان سے انہوں نے ووٹ لینا ہے. اب PTI کو اگر پاپولر ووٹ ملتا ہے اس کا, کیونکہ پاپولر ووٹ 50% میں سے 50% تو PTI کا ہے, تو پھر تو یہ 3 ٹیئر ہوگا نا. آپ PTI کو کیسے یہاں
سے اکیلے کر سکتے ہیں. اگر سارا ووٹ پڑتا ہے 40-50 ہزار ووٹ تو اس کو پڑے گا پاپولر, اور نیچے 3 اس کی صوبائی اسمبلیاں ہیں, اور جو نیازی صاحب ہیں وہ اسٹرانگ بھی ہیں ایک کے اوپر, تو یہ 3 ٹیئر نہیں ہوگا اگر پاپولر ووٹ پڑتا ہے سارا. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں 3 ٹیئرز, لیکن میں نے تو آپ کو بتایا کہ جی جو مین یعنی کمپٹیشن جو ہے وہ 2 کے درمیان میں نے بتایا ہے. باقی 3 ٹیئرز تو ہے. پاپولر ووٹ جو ہے وہ نقوی صاحب کو کتنے کاسٹ ہوتا ہے یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا. اسی طرح جو رفیق نیازی صاحب ہیں ان کی کمپین کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پوزیشن بہتر ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں. باقی تو اس NA-92 میں پاپولر ووٹ جو ہے وہ آپ بے شک اس کو 50% کہہ لیں, 45% کہہ لیں, بے شک 55 پہ لے جائیں, وہ میٹر پرسنٹیج نہیں کرتی. میٹر جو ہے یہاں پہ NA-92 میں آپ کو ٹریڈیشنلی جو دھڑے ہیں وہ ہی یعنی میٹر کرتے ہیں, اور ان کو ہی اس کو فردر ہم کرتے ہیں کہ اگر افضل خان صاحب کو پاپولر ووٹ نہیں ملتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, یا رشید اکبر نعمانی صاحب کو پاپولر ووٹ نہیں ملتا, تو وہ دھڑے کا ووٹ ہی لیں گے. اب اس میں یہ ہم ایک آرگومنٹ ہے ہماری کیونکہ میتھوڈالوجی ہے کہ اس حلقے میں 1,50,000 جو ووٹ لے گا وہ جیتے گا اگر 60% یہاں پہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. تو اب 3 ٹیئرز اگر 2 آدمی لڑتے ہیں تو 1,50,000 تک جو آدمی لے گا وہ جیتے گا, لیکن اگر 3 ٹیئر آتے ہیں تو 1 لاکھ کے اوپر بھی جیتا جا سکتا ہے. تو اگر پی ٹی آئی اپنے پوٹینشیل کے مطابق ووٹ ڈالے اور نیچے سے 3 آدمی اس کے جو ہیں صوبائی اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے بھی فل زور لگائیں تو وہ لاکھ قریب اگر آتی ہے, 3 لاکھ کو 3 بندوں میں تقسیم کریں تو آؤٹ سائڈ چانس بن نہیں سکتا پی ٹی آئی کا. صرف ہماری بات کرنے کا مقصد ہماری میتھوڈالوجی کو کے ساتھ کمپیریزن کروانا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر میں نے پہلے بتا دیا کہ جی یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے NA-92 آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے چوہے شجاعت حسین صاحب بھی جا کے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور الیکشن جیت کے آئے تھے. اسی طرح بکھر سے شہباز شریف صاحب بھی انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ان اپوز یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے. تو وہاں پہ جو ووٹ ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ناظرین کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 92 اور اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پہ ووٹ جو ہے وہ موسٹلی دھڑوں کا ہے. وہ پارٹی کے ساتھ افیلیشن والا کہہ لیں کہ وہ بکھر سٹی کے حد تک آپ اس کی کوئی پرسنٹیج کہہ سکتے ہیں. باقی جب آپ دیہاتی علاقوں میں جائیں گے, رورل ایریاز میں, تو وہاں پہ پارٹی کے ساتھ ووٹ جو ہے ان کی پرسنٹیج بہت کم رہ جاتی ہے. شریف صاحب آپ سے کویشچن ہے, آخری 2 چھوٹے سے کویشچن ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ووٹرز ہیں, کیونکہ ان کے چیلنجز ہیں, ابھی ہم ان کی اسٹرینتھ کی بات کر رہے تھے, اب ہم ذرا ویکنیسز کی بات کرتے ہیں, کیا تمام لوگوں کو انتخابی نشانات معلوم ہو سکیں گے؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کا جو بڑا پرابلم ہے اس وقت, بہت سارے مسائل ہیں, ایک مسئلہ جو ہے اس وقت کہ جس وہ مختلف جو کینڈیڈیٹوں کی وہ حمایت کر رہی ہے پی ٹی آئی بطور جماعت, تو وہ تمام کے تمام مختلف نشانات پہ الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت میں. ابھی ہم نے جو ریپبلک پالیسی نے اپنی ایک ریسرچ چھوٹی سی کی تو اس میں یہ پتہ چلا کہ کوئی 1/3 جو ہے وہ تو لوگ سوشل میڈیا سے متعلقہ ہیں, سوشل میڈیا سے واقف ہیں, استعمال کر رہے ہیں, 2/3 ہے ہی نہیں ہے. اور پی ٹی جو ہے اس کی جو کمپین سوشل میڈیا پہ ہے, جو ڈیجیٹل کمپین ہے, اس میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, بٹ ان کی جو فزیکل کمپین وہ بہت ویک ہے. اس کی وجوہات بھی ہیں کہ ظاہر ہے ان کو نیشنل اور ریجنل لیول کے لیڈر اویلیبل نہیں ہیں. جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے آج خود جتنی بھی وہ کمپین کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے جو مختلف پتہ کیا تو پتہ چلا کہ تقریباً کو 65 سے 70% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کو تو ووٹ دینا چاہتے ہیں بٹ ان کو اس حلقے کے کینڈیڈیٹ اور اس کا جو شناختی جو اس کا انتخابی نشان ہے اس کے بارے علم نہیں ہے. جب بکھر کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ تقریباً تمام جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آزاد ہیں, پارٹیوں کے نہیں ہیں, ان کے اپنے اپنے جو ہیں وہ نشان ہیں. تو یہ ضروری ہے اس کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہے کہ وہ اپنا نشان جو ہے ووٹر کے گھر تک پہنچائے. اگر یہ پی ٹی آئی وہاں پہ کر لے گی
اور اپنا جو ان کا ووٹر ہے خواہ وہ جتنا بھی ہے وہ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ 50% ہے وہاں پہ 50% جو دھڑے کی سیاست ہوتی ہے تو وہ جو 50% ہے اس میں سے جو پی ٹی آئی کا حصہ ہے اگر وہ سارے کے سارے کاسٹ کر لیں تو بھی پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جو ہے اس کی بہتر صورتحال ہو سکتی ہے. اچھا ان کا جو سب سے آخری کویشچن ہے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا چیلنج آرگنائزیشن ہے. پارٹی کی آرگنائزیشن نہیں ہے, نہ یونین کونسل لیول تک ہے, نہ کانسٹیٹوئنسی لیول تک ہے, نہ ریجنل ہے. ایک کیپیسٹی کرائسس بھی پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ہے. اب پولنگ اسٹیشن مینیج کرنے ہیں, پولنگ اسٹیشن جیتنے ہیں, تو چھینا صاحب آپ کے خیال میں آرگنائزیشن کے بغیر اب صرف یہ والنٹیئرس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود آئیں اور پولنگ اسٹیشنز پہ کام کریں, لوگوں کو لے کے آئیں, ووٹ ڈلوائیں اور پولنگ اسٹیشن جتوائیں؟ آپ کے خیال میں بکھر جیسے علاقے میں یہ ممکن ہے؟ دیکھیے اگر پی ٹی آئی کی آرگنائزیشن کی بات کریں تو یہ تو اب ثابت شدہ بات ہے. آرگنائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ الیکشن سے باہر ہے, کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرایا, جو الیکشن کروایا اس کو کورٹ نے نہیں مانا. تو جو اس وقت چیئرمین خود کو کہتے ہیں وہ چیئرمین نہیں ہیں ٹیکنیکلی, اور جو بانی چیئرمین ہیں وہ بھی چیئرمین نہیں ہیں. ووٹ جو ہے وہ تو عمران خان کا ہے, پی ٹی آئی صرف اور صرف جو عمران خان ہے. تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ عمران خان ہی کو سامنے رکھ کے ووٹ دے رہے ہیں. اب یہاں پہ اب جب ہم ایک مخصوص حلقے کی بات کر رہے ہیں بکھر کی, تو یہ سارا کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے اس کینڈیڈیٹ پہ کہ وہ خود اپروچ کرے. اگر وہ پی ٹی آئی کی کوئی میڈیا ٹیم ہے, اس میڈیا سیل ہے, اس کو بھی خود اپروچ کرے تاکہ وہ اس کی ڈیجیٹل کمپین کو آگے بڑھا سکے. ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ پولنگ ڈے کی جو پولنگ اسٹیشن کا مینجمنٹ ہے اس کو بھی اس نے خود کرنا ہے, کہ وہاں پہ اس کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ باشعور ہوں, پڑھے لکھے ہوں, ان کو پتہ ہو, لوکل لوگوں سے واقفیت ہو, ووٹر کو پہچان سکتے ہوں, اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ جب رزلٹ کمپائل ہو تو وہ جو فارم 45 ہے اس پہ اس کو دیکھ کے اس کا پریزائڈنگ افسر کے دستخط, اس کے باقی جو ہوں گے وہاں پہ جو ایجنٹس ان کے تمام کے دستخط اس کو محفوظ کریں. تو یہ اب سارا کے ساری ذمہ داری جو ہے وہ آ پڑی ہے اس کینڈیڈیٹ پہ, اور یہ اکیلا پی ٹی آئی کے لیے سب کے لیے یہی ہے بکھر کی حد تک. جی ناظرین کیونکہ قومی اسمبلی کے حلقے میں 3 سے 4 لاکھ ووٹ ایکسپیکٹڈ ہیں, اگر ٹرن آؤٹ 60% رہتا ہے تو وہ چھوٹی سی سیمپلنگ کے اوپر یا روڈ شو کے اوپر کسی بھی حلقے کی پولیٹیکل ٹرینڈ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ہاں اگر کوئی سروے یونین کونسل کی سطح پہ ہو تو مختلف یونین کونسل جو ایک حلقے میں 20 سے 40 تک ہوتی ہیں اس کے بارے میں پولیٹیکل ٹرینڈ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. باقی الیکشن کیمپین اور ووٹنگ ڈے مینجمنٹ جب تک نہ ہو کانسٹیٹوئنسی کا پتہ نہیں چلتا. بڑی کانسٹیٹوئنسی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے. الیکشن وہ جیتے گا جو الیکشن ڈے والے دن زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کروائے گا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. ملک عبداللطیف صاحب اور طاہر مقصود چھینا صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.